शिर्क की जो शुरुआत हुई इंसानियत में, बनी आदम में, इब्ने आदम में, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में पहला मौका कहाँ से शिर्क शुरू हुआ? ये गंदगी, इतनी बड़ी बुराई आई कहाँ से, कैसे शुरू हुआ? इसको जानना ज़रूरी है ताकि हम ध्यान दें कि कैसे बिगाड़ आता है, ताकि कहीं हमारे समाज में तो नहीं आया। जिन असबाब की बुनियाद पर उसको पनपने का मौका मिला, जिसको मौका मिला आने का समाज में, कहीं हमारा समाज भी तो उन कमजोरियों का हामिल नहीं है, ये देखना ज़रूरी है। और वो चीज़ें हमको अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी जिनकी बुनियाद पर शैतान के लिए आसान हो जाता है कि गुमराह करके शिर्क को बिदात में मुब्तला करते हैं। आइए देखते हैं वो क्या बातें हैं। नूह अलैहिस्सलाम की कौम 5 माबूदों को पूजती थी। वक़ालू ला तदरुन्न आलिहतकुम वला तदरुन्न वद्दन वला सुवाअन वला यगूथ व यऊक व नस्रा। 5 था वहाँ पर। वक़ालू ला तदरुन्न आलिहतकुम, नूह अलैहिस्सलाम दावत देते थे छोड़ो इनको। जाहिर बात है जवाब में क्या कहेंगे? मत छोड़ो इनको। मालूम हुआ तौहीद ऐसे माबूदों से छुड़ाना लाजिम कर देती है जो अल्लाह के साथ जिनकी इबादत की जाती है। वक़ालू ला तदरुन्न आलिहतकुम, नूह अलैहिस्सलाम के कौम के जो बड़े लोग थे, जिनका गलबा था, जिनका असर था समाज में, कहने लगे छोड़ना मत, ला तदरुन्न आलिहतकुम, अपने माबूदों को छोड़ना नहीं, इनकी बात में मत आ जाना, अपने माबूदों को छोड़ना नहीं। कौन से माबूद? वद्दन, वद्द, सुवा, यगूथ, यऊक और नस्र, इन 5 को बिल्कुल छोड़ना नहीं, इनको पकड़े रहना, इन पे जमे रहना, इनकी इबादत करते रहना, इनकी बातों में नहीं आना जो कहते हैं कि शिर्क है। अगर हम गौर करें कि 5 माबूद जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम में माबूद बने, क्या लकड़ी पत्थर थे? क्या चांद सितारे थे? क्या थे? इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हिब्रुल उम्मा है, उम्मत के मुफस्सिर, जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अल्लाहुम्मा फ़क़्हिहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु तअवील, अल्लाह इसको दीन की समझ दे, इसको कुरान की तफसीर का इल्म दे। बुखारी ने इसको रिवायत किया अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल हिकमा, अल्लाह इसको हिकमत अता फरमा। कई दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्न अब्बास के लिए। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला के बारे में कहते हैं कि अस्माउ रिजालिन सालिहीन फी कौम नूह, ये 5 लोग जो थे ये कोई लकड़ी पत्थर नहीं थे, ये कौम नूह में नेक लोगों के नाम थे। ये सालिहीन थे, ये अल्लाह वाले थे, नेक लोग, कौम नूह के नेक सालिह लोग थे। अस्माउ रिजालिन सालिहीन फी कौम नूह फलम्मा हलकू, जब इनकी मौत हो गई, जब इनकी वफात हो गई, औहा शैतान इला कौमिहिम, शैतान ने उनकी कौम की तरफ ये वही की, ये वसवसा उनके दिलों में डाला। क्या वसवसा डाला? अनिसिबू इला मजालिसिहिम अल्लती कानू यजलिसूना फीहा अंसाबन, जहां उनकी बैठक हुआ करती थी इन अल्लाह वालों की। देखिए औलिया का इकरार व तअज़ीम ये अपनी जगह पर है। सालिहीन जो अपनी ज़िंदगी में ईमान और तक़वा का सबूत दें, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने में दूसरे लोगों से सबक़त ले जाए, ऐसों का इकराम तो कुरान में मौजूद है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, मुत्तक़ीन का इकराम खुद अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। औलिया अल्लाह का हम इनकार नहीं करते हैं, न विलायत का करते हैं, न करामात का करते हैं। लेकिन यहाँ जो मसला पेश आया, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जिक्र कर रहे हैं कि मसला हुआ क्या है। अस्मा व रिजाल सालिहीन फी कौम नूह, ये नेक लोग थे जो कौम नूह में थे। जब इनकी वफात हो गई, जब इनकी मौत हो गई, शैतान को मौका मिला, कोई तो मौका उसको मिले, ये मौका उसको मिला। उसने उनकी तरफ ये दिल में बात डाली, ये वसवसा डाला, ये पैगाम उनको दिया। क्या पैगाम दिया? औहा इला कौमिहिम, उनकी कौम की फलम्मा हलकू औहा शैतान इला कौमिहिम, जब इनकी मौत हो गई शैतान ने उनकी कौम की तरफ ये वसवसा डाला, वही भेजी। अनिसिबू इला मजालिसिहिम अल्लती कानू यजलिसूना फीहा अंसाबन, कि उनकी जो मजलिस है, उन मजालिस में जिनमें वो बैठा करते थे, वहां उनके अंसाब बनाओ, उनके बुत बनाओ, उनके बुत बनाओ। और वसम्मूहा बिअस्माइहिम, और उनका नाम भी इनका नाम रखो, जो उनका नाम को इनका नाम, बुतों के नाम वही रखो जो बुजुर्गों के नाम थे। बुजुर्गों के नाम बुतों को दिए गए, क्यों? यादगार के तौर पर। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं फअलू, किया उन्होंने जैसे शैतान ने बताया, जैसा वसवसा दिल में डाला वैसा उन्होंने किया। फलम तुअबद, अभी भी उनकी इबादत नहीं हुई थी। हत्ता इदा हलका उलाइका व तनस्सख अल इल्म उबिदत, यहाँ तक कि जब ये लोग मर गए जिन्होंने वो बुत बनाए थे, ये बुत बनाए थे, ये लोग मर गए, और व तनस्सख अल इल्म, वो तनस्सख अल इल्म, वो इल्म धुंधला हो गया। हाफिज़ इब्न हजर फतहुल बारी में कहते हैं कि वो इल्म खुसूसन वो इल्म के किस मकसद से ये बनाए हैं, इन बुतों को यहाँ रखा क्यों है, वो इल्म चला गया तो फिर क्या हुआ? उनकी इबादत शुरू हो गई, उनकी इबादत शुरू हो गई। शैतान ने पहले दिलों में डाला कि ये जो बुजुर्ग तुम्हारे हैं, इनकी मूर्तियां बनाओ और इनको अपने, उनकी जहां बैठक हुआ करती थी, जहां नशिस्त उबरखास जो भी था उनका, वहां रखो, ताकि तुम्हारे लिए यादगार कायम हो बुजुर्गों की। यादगार बाद में क्या जरिया बन गई? शिर्क का जरिया बन गई। क्यों? इसलिए कि बाद की कौम को याद ही नहीं रहा ये था क्यों। आज भी आप देखें बहुत से मुसलमान, बहुत से लोग जो बाद औक़ात शिर्क में मुब्तला होते हैं, वो रस्मी तौर पर अमाल करते रहते हैं, उनको नहीं मालूम होता कि ये हुआ क्यों। बहुत सारी चीज़ें जो मुसलमान आज करते हैं जिनके कुरान और सुन्नत में कोई बुनियाद मौजूद नहीं, कोई बुनियाद मौजूद नहीं। उनसे आप मुझे क्यों करते हैं? कोई हमारे अब्बा करते थे, हमारे अब्बा करते थे। आपके अब्बा क्यों करते थे? दादा करते थे। यही सिलसिला
चलता है, किसी को नहीं मालूम क्यों हो रहा है, इसलिए कि मालूम नहीं होता है वजह और सबब क्या है। अक्सर औकात होता ही है कि एक इंसान इबादती अमल करता है लेकिन वो नहीं जानता है कि इसकी असल बुनियाद क्या है, और बाप दादा के अमल को वो अपने लिए इस्तिनाब बनाता है, दलील बनाता है। शैतान ने यहाँ यही किया, उसने पहली कौम से एक काम करवाया, पहली नस्ल से एक काम करवाया, और दूसरी नस्ल के पास वो इल्म बाकी नहीं रहा कि इसका सबब क्या है। और दूसरी नस्ल के बारे में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि फलम तुअबद हत्ता इज़ा हलका उलाइका व तनस्सख अल-इल्म उबिदत, कि जब वो इल्म चला गया, वो सबब चला गया, क्यों ऐसा किया गया था, क्यों ये बनाया गया था, क्यों ये मुतनस्ख किए गए थे, जब ये इल्म खत्म हो गया तो फिर बाद की जो कौम है वो इन्हीं की इबादत करने लगी। इस रिवायत को इमाम अल-बुखारी ने किताब तफसीर में सूरह नूह की तफसीर में जिक्र किया है। एक दूसरी रिवायत में इस मामले पर और शैतान का जो अमल था भड़काने में और गुमराह करने में, उस पर मजीद रोशनी पड़ती है, जिसको इब्न जरीर अत-तबरी ने अपनी तफसीर में और इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर में तफसीर इब्न कसीर में जिक्र किया है। इन्हीं आयत के तहत मोहम्मद इब्न कैस ताबई हैं, कहते हैं कि इस आयत की तफसीर में यऊत व नसरा के ज़िमन में कहते हैं कानू कौमन सालिहीन बैन आदम व नूह, ये जो पांच जिनका जिक्र किया गया वद सुवा यऊत यऊक और नसर, कानू कौमन सालिहीन बैन आदम व नूह, आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के बीच में ये सालिह लोगों के नाम थे, ये नेक लोग थे, बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे। वकान लहुम अतबा यक्तदून बिहिम, और बहुत से लोग इनकी बात मानने वाले, इनकी इक्तिदा करने वाले, इनकी पैरवी करने वाले थे। फलम्मा मातू, जब इनकी मौत हो गई, जब इनकी वफात हो गई, क़ाल अस्हाबुहुम अल्लज़ीना कानू यक्तदून बिहिम, इनकी मानने वाले, इनकी पैरवी करने वालों ने आपस में कहा लौ सव्वरनाहु कान अशवक़ लना इला अल-इबादा इज़ा ज़करनाहु, अगर इनकी मूर्तियां हम बना लें तो इबादत में हमारे लिए इनको देख के शौक पैदा होगा। बेआइन ही इबादत में जिक्र कर रहा हूँ, लौ सव्वरनाहु लकान अशवक़ इलैना फिल इबादा इला अल-इबादा, कि अगर इनकी तस्वीरें, इनकी सूरतें, मूर्तें हम बना लें तो इबादत में बड़ा शौक पैदा होगा। क्यों? अच्छों को देख के अच्छा याद आती है। अब जब इनकी मूर्ति देखेंगे याद आएगा हाँ ये वो बुजुर्ग हैं, ये ऐसे थे, अल्लाह वाले थे, जिक्र करते थे और नमाजें पढ़ते थे, ये अमल करते थे, ये अमल करते थे। इनको देख के इनके अमाल याद आएंगे, इनके अमाल याद आएंगे, उन अमाल की अज़मत दिल में पैदा होगी, अज़मत पैदा होगी, अमल करना आसान होगा। लकान अशवक़ लना इला अल-इबादा, इबादत का शौक पैदा हमारे अंदर। नीयत कितनी अच्छी नीयत से उन्होंने उनकी मूर्तियां, तस्वीरें बनाई। फसव्वरूहु, मोहम्मद इब्न कैस कहते हैं फसव्वरूहु, उन्होंने इनकी तस्वीरें, मूर्तें बना ली। फलम्मा मातू, जब इनकी मौत हो गई बनाने वालों की, वजाअ आखरून, और दूसरे आए, उनकी बाद उनकी अगली नस्ल आई। दब्बा इलैहिम इब्लीस, इब्लीस उनके पास आया। फ़क़ाल इन्नमा कानू यअबुदूनहुम व बिहिम युस्क़ौना अल-मतर, इब्लीस ने आके कहा कि ये जो हैं तुम्हारे बाप दादा जो भी तुमसे पहले थे, ये तो इन्हीं की इबादत करते थे, और इन्हीं के तुफैल, इन्हीं के वसीले तो तुम पर बारिश होती थी। इसलिए नूह अलैहिस्सलाम ने खासतौर से बारिश की निस्बत अल्लाह की तरफ की है। तुम तौबा करो, रुजू करो और तक़वा व ईमान इख्तियार करो और मेरी इताअत करो, तो फिर अल्लाह ताला युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह मिदरारन, लगातार सही औकात में, सही मिक़दार में, सही अंदाज में बारिश बरसाएगा। मिदरार के माने उलमा ने जिक्र किए सही वक्त पर, सही अंदाज में और सही मिक़दार में, कि तुम आराम कर रहे होगे, काम की औकात नहीं, बारिश होगी। ऐसी बारिश नहीं कि भाग ले जाए, इतनी नहीं होगी, ऐसी नहीं कि हलाकत हो जाए, ऐसे अंदाज से नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी सही होगी एकदम। इनके दिलों में बात डाली, यही तो है जिनके तुम्हारे बाप दादा इबादत करते थे, और इन्हीं वबिहिम युस्क़ौना अल-मतर, इन्हीं के जरिए से तो तुमको बारिश मिलती थी। इसलिए कि बारिश चाबी है सारी खैर की पैदावार, उसके लिए बारिश चाबी है। इसी तरह से दुनिया की सारी सिनातें, बारिश नहीं होगा सारा मामला ठप हो जाएगा। बारिश रुक जाए तो कैसे लोग तिल मिलाने लगते हैं, वरना भूले रहते हैं बारिश को। थोड़ी बहुत हो जाए तो लोग कहते हैं कीचड़ हो गया, ये हो गया। बारिश जब बिल्कुल बंद हो जाए तो दोनों हाथ उठा के अल्लाह से बारिश मांगते हैं। छतरी वाले अब बारिश मांगने लग जाते हैं। अब बारिश जो है वो बिहिम युस्क़ौना अल-मतर, यही तो है जिनसे तुमको, जिनके वसीले से, जिनके तुफैल, यहाँ बा जो आया है ये इसी के लिए आया है, वो बिहिम युस्क़ौना अल-मतर, इन्हीं के तो तुफैल, इन्हीं के तो जरिए तुमको बारिश मिलती थी। फिर फ़अबदूहुम, तो जब शैतान ने उनके दिलों में बात डाली, बिला तहक़ीक़ उस दिल के ख्याल को मान लिया, शैतान के वसवसे को तस्लीम कर लिया, और उसके बाद उनकी इबादत में लग गए। इब्न कसीर ने और इब्न जरीर अत-तबरी ने और इसी तरह से दूसरे मुहद्दिसीन ने इस ज़िम्न में इसको जिक्र किया है। ये दो वाक़यात हैं, ये दो रिवायतें हैं, एक बुखारी की, एक तफसीर इब्न कसीर की, एक अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, और एक मोहम्मद इब्न कैस ताबई, इनकी रिवायत। इन दो रिवायतों में अगर आप गौर करें, बहुत ही अहम और कीमती बातें हमको मिलती हैं। इंसानी तारीख का वो पन्ना, इंसानी तारीख का वो मकाम जहाँ से गुमराही की इब्तिदा हुई है। वअन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुल फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबील, वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सा नुक्ता है जहाँ से इंसानियत उस सीधी राह को छोड़ के भटक गई। कान अन्नासु उम्मतन वाहिदा फबअथ अल्लाहु नबिय्यिन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, लोग एक ही उम्मत पर थे,
لیکن دوسری جگہ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، لوگ تو بس ایک ہی امت تھے، فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، اختلاف میں پڑ گئے، نبوی تعلیم سے ہٹ گئے، اس وحی سے ہٹ گئے جو آدم علیہ السلام ان کے بعد دوسروں کو دی گئی تھی، اس توحید سے ہٹ گئے، اس صراط سے ہٹ گئے۔ وہ کون سا مقام تھا، کہاں سے بگاڑ شروع ہوا کہ بڑھتا ہی گیا بڑھتا ہی گیا، پھر انسانیت کی تاریخ میں کسی بھی دور میں شرک ختم نہیں ہوتا ہے، شرک ہی شرک ہر دور میں، بلکہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثریت کے بارے میں اللہ کا فتویٰ، اکثریت کے بارے میں اللہ کا فیصلہ کہ ان کی اکثریت اللہ پر ایمان لا کے بھی شرک کرتی ہے۔ انسانوں کا حال اللہ نے بیان کیا، عرب کے مشرکین کے بارے میں کہا اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کا انکار نہیں کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن شرک کے ساتھ کیا فائدہ، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، شرک ایمان کے ساتھ جب مل جائے ایمان کو برباد کر دیتا ہے، ایمان قبول نہیں ہوتا ہے۔ شرک جب عبادات کے ساتھ مل جاتا ہے عبادات کو برباد کر دیتا ہے، عبادات مفاد نہیں پہنچاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ موقع ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ حصہ ہے تاریخ کا جہاں سے انسانیت شرک کی اس راہ پر نکل گئی جس سے انسانیت جو ہے آج تک نکل نہیں پائی۔ اسے ہم دیکھیں گے کیا کیا باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر ایک، کیا پرابلم ہے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے، اگر نہیں سمجھیں گے اس کو تو بہت ساری برائیوں سے بچنا انسان کے لیے مشکل ہوگا۔ ان دو روایتوں سے اور نوح علیہ السلام کی قوم کی گمراہی، ان کا بگاڑ، ان کا فساد، ان کی بربادی، اس کے اسباب کیا تھے، ان پر غور کرتے ہیں۔ وہ کیا غلطیاں انہوں نے کی کہ خود وہ بھی اور ان کے بعد انسانوں کی تاریخ میں ہمیشہ ایک باب کھل گیا، شیطان کا عمل مضبوط ہو گیا، اس کو ایکسپیرینس مل گیا گمراہ کرنے کا، بھٹکانے کا، اور انسانوں کو برائی سے اس سے بڑھ کر اگلی برائی میں مبتلا کرنے کا۔ وہ کیا کمزوریاں تھیں، ان پر ہم غور کرتے ہیں۔ بہت کم وقت ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، یہ باتیں اگر ہمارے سامنے آئیں اور اس کو ہم سمجھیں تو بہت ساری برائیوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور بہت ساری گتھیاں جو جلدی سمجھ میں نہیں آتی، بہت سارے لوگوں کو سمجھاؤ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر غور کریں، ایک انسان کھلے ذہن سے غور کرے، دیکھیے کھلے ذہن سے غور کرنا انسان کے لیے بہت سارے مشکل حقائق آسان کر دیتا ہے، ورنہ تعصب کے طور پر، تعصب کے ساتھ ایک انسان اگر سوچنے کی کوشش کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، اکثر اوقات فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو ایمانداری کے ساتھ میں اور انصاف کے ساتھ میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی غلطی جو انہوں نے کی، قوم نوح سے جو پہلی غلطی ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک ایسے عمل کو جس کا ثبوت نہیں تھا اس کو اپنے گمان سے اچھا بنا لیا، یا اس کو دوسرے الفاظ میں اگر میں کہوں تو انسان کی نیت کا اچھا ہونا اس کے گمراہی سے بچنے کی یقینی ضمانت نہیں ہے۔ اس کو پھر سے میں کہتا ہوں، یاد رکھیں، انسان کی نیت کا اچھا ہونا، اچھی نیت سے کوئی عمل شروع کرنا، اچھی نیت کی بنیاد پر کچھ کرنا، ضروری نہیں کہ آدمی گمراہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ نیت اچھی ہے نا، اس کی نیت اچھی ہے، پھر بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ غور کیجئے، نوح علیہ السلام کی قوم کی نیت کیا تھی؟ اگر ہم ان کی مورتیں بنا لیں لکان اشوق لنا الى العبادہ، عبادت میں ہم کو بہت شوق پیدا ہوگا۔ نیت کیسی گندی نیت ہے، اچھی نیت ہے، بہت عمدہ نیت، اللہ کی عبادت کی نیت ہے، اور تھوڑی نہیں، بہت شوق پیدا کرنا عبادت کا، نیت اچھی ہے، ہوئے گمراہ۔ اس لیے ایک بات معلوم ہوئی، بہت سارے لوگ سے آپ کہیں ارے بھائی یہ ثابت نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ اس کی دلیل نہیں ہے، ہمیں نیت اچھی ہے، نیت اچھی ہے۔ نیت کا اچھا ہونا عمل کے اچھا ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس میں سنت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جب تک کہ انسان کے عمل میں اخلاص نیت اور اتباع سنت نہ ہو، اس کا عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ جنت کے لیے دو چیزیں چاہیے، اخلاص نیت، اتباع سنت، پھر جنت، نہیں تو جنت نہیں۔ یہاں وہی مصیبت ہو گئی، نیت اچھی تھی لیکن عمل کیسا تھا؟ عمل نبی کا بتلایا ہوا نہیں، عمل شیطان کا بتلایا ہوا، لیکن ان کو لگ رہا تھا کہ ہم خود سوچ رہے ہیں، کیونکہ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، انسان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے، انسان بعض اوقات سمجھتا ہے میں خود سوچ رہا ہوں، لیکن دل میں شیطان کا خیال ہوتا ہے جو گمراہ کرنا چاہتا ہے، شہوات ہوں یا شبہات ہوں یا پھر اسی طرح سے ضلالات ہوں، انسان کے دل میں خیالات آتے، شیطان ڈالتا ہے۔ ان کی نیت اچھی تھی، عبادت کا شوق پیدا ہوگا، لیکن عبادت کے شوق کی نیت سے جو بت بنائے وہ اللہ کی عبادت میں شوق کی بجائے شرک کی طرف لے گئے۔ شوق کہاں چلا گیا؟ شرک کی طرف۔ تو اسے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کی صرف نیت اچھی ہو کچھ بھی کرے نہیں چلے گا، نیت اچھی ہو کچھ بھی کرے نہیں چلے گا، نیت بھی اچھی ہو، اس کا طریقہ بھی اچھا ہو، تبھی گمراہی سے انسان بچ سکتا ہے۔ اس کی دو مثالیں دوں گا۔ ایک مثال، 3 صحابی، اختصار ذکر کر رہا ہوں تو ان کو ذکر نہیں کروں گا اس لیے بہت ہم کو زیادہ چلا جائے گا، پھر سوال جواب بھی جو ہے ہم کو دیکھنا ہے۔ 3 صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس آئے، آپ کی ازواج سے عبادت کے بارے میں پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا ہے؟ انہوں نے بتایا ایسا ایسا آدمی عبادت کرتے ہیں، گھر میں اتنی عبادت کأنہم تقالوها۔ صحابی کہتے ہیں ان کو تھوڑا کم لگا ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کرتے تھے لیکن آپ امت کے لیے اسوہ بھی تھے، ایسا اسوہ پیچھے چھوڑا کہ امتی کے لیے آسانی رہے، بہت کرتے، اگر امت کو کرنا لازم ہوتا تو مصیبت ہو جاتی، آپ رحمت للعالمین تھے، آپ ایسا عمل کرتے تھے کہ ہر امتی کر سکے۔ کأنہم تقالوها، ان کو تھوڑا لگا، وہ تھوڑا نبی کا اتنا تھوڑا، لیکن انہوں نے اس کی اچھی توجیہ کی، انہوں نے کہا اینا نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں، نبی کہاں، اور اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی مغفرت ہی کر دی ہے، تو آپ کی عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ صحابہ
بڑے اچھے لوگ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا انہوں نے تھوڑا سا ہی, لیکن ہمارے نبی کا عمل کہاں, تھوڑا عمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں, ساری امت کی ساری عبادات پر فوق ہے. ساری امت کی ساری عبادات سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نیکی ہے. کہاں ہم, کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کی تو مغفرت بھی ہو چکی ہے, نبی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں. ایک نے اس میں سے کہا میں روزانہ رات میں جاگوں گا, روزانہ رات میں قیام کروں گا, رات بھر جاگوں گا, رات میں سوؤں گا نہیں, رات بھر تہجد پڑھوں گا, عبادت کروں گا اللہ کی. دوسرے نے دن کی عبادت لی, کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, اصوم ولا افطر, میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں. تیسرے نے کہا دن لے لیا, رات لے لیا, میں اس نے کہا فلا اتزوج, اب تک میں نکاح نہیں کروں گا. نہ دن کا معاش کا مسئلہ ہو, نہ رات کا حقوق کا مسئلہ ہو, مسئلہ ہی ختم, نکاح ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا, باہر آئے, آپ نے تم ہو, تم نے ایسا ایسا کہا ہے, انتم الذین قلتم کذا وکذا, تم لوگ ایسا کہہ رہے تھے. ہاں, کہا کہ ایسا نہیں ہے, میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو ڈرنے والا اور اللہ کے تعلق سے تقوی والا ہوں. انی لاخشاکم باللہ واتقاکم لہ, خشیت قلبی, ڈر دل کا ڈر, اور تقوی اعمال میں پرہیزگاری کے اعتبار سے, ظاہر و باطن کے اعتبار سے, خشیت اور تقوی سے بالکل لبریز زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ تم میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں میں, سب سے زیادہ پرہیزگار میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں رات میں عبادت کرتا بھی ہوں, قیام کرتا ہوں, سوتا بھی ہوں, میں روزہ رکھتا بھی ہوں, نہیں بھی رکھتا ہوں, اور دیکھو میں نکاح بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, تو جو میرے طریقے سے, میری سنت سے بے رغبتی کرے, مجھ سے نہیں, میرا اس کا کوئی رشتہ نہیں. فلیس منی کا جو قوت ہے اس میں, جیسے ہم کہتے ہیں ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں, اس کا میرا کوئی رشتہ ہی نہیں, ختم, یعنی ایک دم ناپسندیدگی کا انداز ہے. فمن رغب عن سنتی, جو میری سنت سے اعراض کرے, منہ موڑے, اس کو کم سمجھے, اس سے دور ہو, اس کو چھوڑ کے کچھ اور تلاش کرے, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, اس سے نہیں ہے, اس کا میرا کچھ نہیں. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. ذرا غور کیجیے اس کے اوپر, صحابہ کی نیت کیسی ہے, بہت اچھی نیت ہے. گناہ کرنے کے لیے رات میں جاگ رہے ہیں, نعوذ باللہ, دن میں معاش کی وجہ سے سوچ رہے ہیں کہ میں دن میں ایسا ایسا کام کروں گا, بہت کام پہ جاؤں گا, روز صبح سے لے کے جاؤں گا, رات کو اوور ٹائم کر کے آؤں, نہیں, دن عبادت, رات عبادت, عبادت کا شوق, آپس میں ایک دوسرے پر عبادت میں سبقت لے جانا چاہ رہے ہیں, اور مجاہدہ بہت کرنا چاہ رہے ہیں. مجاہدہ بہت ہو, نبی کے طریقے سے ہٹا ہوا ہو, ایسا مجاہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں. اللہ کو کیسے پسند آئے گا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند وہی تھی جو اللہ کی پسند ہے. مجاہدے کی کثرت اگر سنت سے آزاد ہو جائے مقبول نہیں. مجاہدے میں غلو اللہ کو اس کے رسول کو پسند نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے, مجھ سے نہیں. معلوم وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ روزہ عبادت نہیں ہے, نماز عبادت نہیں ہے, اور بیوی سے دور رہنا, نیت کیا ہے, نیت اچھی ہے, نیت کا اچھا ہونا عمل کو اچھا نہیں کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سراہا نہیں, دیکھو میرے امتی بعد والوں کے لیے نمونہ بن جائیں گے, رات بھر جاگنے والے, دن بھر روزہ کبھی چھوڑنے والے نہیں, نکاح سے ہی دور بھاگنے والے, کتنے اچھے لوگ ہیں, یہ نہیں کہا, بلکہ کہا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی. ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک انسان بعض اوقات اس کی نگاہ اعمال کی کثرت پر ہوتی, بہت نیکیاں, اس میں سنت دیکھنا ضروری ہے. یہاں بھی وہی ہوا, ان کے اندر جذبہ تھا, نوح علیہ السلام کی قوم, جذبہ صحیح, لیکن عمل منمانی کہاں تک لے جاتی ہے. اور اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر وحی سے آزاد ہو کر عبادات انسان کرنے لگ جائے, دروازہ کھول دے, تو بدعات بعض اوقات شرکیات تک لے جاتی ہے, جس کی پہلے مثال نوح علیہ السلام کی قوم. شروع کہاں سے ہوا, بدعات سے. نیا عمل اپنے دل سے کر رہے, عبادت کا ان کی نیت عبادت کی نہیں ہے, ان کی عبادت کریں گے نہیں, لیکن اللہ کی عبادت کی نیت سے کیا ہوا وہ عمل جو نبی کی رہبری سے آزاد ہو جائے, اللہ کی طرف سے اس میں کوئی رہبری نہیں ہے, جس میں شیطان کا وسوسہ شامل ہو گیا ہے, وہ بعض اوقات انسان کو شرک تک لے جاتا ہے. یہ ہم کو نوح علیہ السلام کے قصے سے ملتا ہے. دوسری مثال لیجیے, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں گئے, دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, ہلکا نماز کے انتظار میں, اور ان میں سے ایک آدمی ہر حلقے میں کنکریاں رکھی ہوئی, امام الدارمی نے اس کو اپنی کتاب سنن الدارمی میں ذکر کیا ہے. سامنے کنکریاں رکھی ہوئی ہیں, اور ان میں سے کہتا کہو اللہ اکبر 100 بار, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر گنتے اس پر, کہتے 100 بار یوں کہو لا الہ الا اللہ کہو, پھر وہ گنتے ہیں اس کو 100 بار سبحان اللہ کہو, 100 بار سبحان اللہ. انہوں نے دیکھا, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دیکھا, اب ان کے لیے معاملہ التباس والا ہو گیا, کنفیوژن والا. عمل دکھ رہا تو اچھا, لیکن تھا نہیں پہلے سے. ذکر کرنا غلط نہیں, لیکن ذکر کی شکل غلط, عمل ثابت, لیکن عمل کا طریقہ یہ ڈھانچہ ثابت نہیں. تو اپنے سے زیادہ علم والے کی طرف رجوع کیا. کون؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. گئے گھر پہ, آئے نہیں تھے, انتظار میں رہے, گھر کے باہر روایت کو کہا یا ابا عبد الرحمن, اے ابو عبد الرحمن, ایک عمل میں نے دیکھا مسجد میں جو ہو رہا ہے, اور دیکھنے میں تو اچھا ہے لیکن نیا ہے, مجھ کو اس میں منکر دکھائی دیا, یعنی عجیب نیا ہے, میں اس سے پہلے اس عمل کو دیکھا نہیں ہوں, کہیں ثبوت نہیں ہے, لیکن یہ خیر ہی ہے, ذکر کرنا تو خیر ہی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے کچھ بھی نہیں کہا, میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے بیان کروں, آپ ہی چل کے دیکھ لیں, اگر آپ چلیں گے تو آپ ہی دیکھ لیں گے کیا ہو رہا ہے.
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ان سے کیوں نہ کہا کہ اس کی بجائے اپنے گناہ گن لو، تو کم سے کم میں ضمانت لیتا ہوں کہ ان کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کو برباد نہیں کرے گا، یہ گننے کی بجائے گناہ گنو اپنے۔ پھر چلے ان کے ساتھ میں مسجد میں آئے اور جا کر حلقے پر ٹھہر گئے۔ ابو جہل کیا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جملہ کہا، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو سنیں، دعائی نہیں۔ انہوں نے کہا ویحکم، برا ہو تمہارا، یا امت محمد، اے امت محمد، ما اسرع ہلاکتکم، کیسی جلدی تم ہلاکی کی طرف نکل گئے، کیسے جلدی تم ہلاکت کی طرف نکل گئے۔ ما اسرع ہلاکتکم والذی نفسی بید وہذہ ثیابہ لم تبلع ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون، یہ صحابہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اتنے زیادہ صحابہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی پرانے نہیں ہوئے اور آپ کے برتن ابھی نہیں ٹوٹے۔ یہ صحابی کہہ رہے ہیں اتنے سارے صحابہ تمہارے بیچ میں ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بھی لمبا زمانہ نہیں گزرا ہے، آپ کے ابھی برتن نہیں ٹوٹے، کپڑے آپ کے پرانے نہیں ہوئے۔ اور والذی نفسی بیت فی یدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انکم لعلی ملۃ ہی اہدی من ملۃ محمد او مفتتح باب الضلالہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو ایسا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کے، آپ سے بڑھ کے ہدایت پر ہو، یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو، دو میں سے ایک ہے۔ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت پر تم، یہ ڈانٹ ہے، اقرار نہیں ہے، ڈانٹ ہے، تو اپنے آپ کو زیادہ ہدایت پر سمجھتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا پھر یہ حال ہے اور جو کہ یقینی تھا کہ تم گمراہی کا، ضلالہ کا دروازہ کھول رہے ہو۔ انہوں نے جواب میں کہا واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، اکثر اوقات یہی جواب ہمارے بہت سارے بھائیوں کی طرف سے ملتا ہے جب بھی کسی بات سے منع کیا جائے، ثابت نہیں ہے، وہ نیت اچھی ہے نا، نیت اچھی ہے، ہم ایسی نیت سے نہیں کر رہے، ہم اچھی نیت سے کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن ہماری نیت اچھی ہے، ما اردنا بذلک الا الخیر، ہم نے اچھی نیت سے کیا، ہماری نیت خیر کی ہے، نیت خیر کی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو جواب دیا وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، کتنے خیر کے چاہنے والے اس کو پاتے نہیں ہیں، کتنے ایسے ہوتے ہیں نیت ہوتی ہے خیر کی، ملتی نہیں ہے خیر، کیونکہ خیر کہاں ملے گی؟ خیر کے راستے پہ چلنے سے۔ بہت سے خیر کے طالب خیر کے پانے والے نہیں بنتے ہیں، بہت سے خیر کا ارادہ کرنے والے ان کے حصے میں خیر نہیں آتی ہے۔ اور اس کے بعد وہاں سے وہ لوگ ایک ایک کر کے، اور انہوں نے آگے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک حدیث میں بتلایا کہ ایک قوم آئے گی جو قرآن پڑھے گی لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی سمجھیں گے نہیں، اور یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کے پار تیر نکل جاتا ہے۔ ایک ایک کر کے سب اٹھ کے چلے گئے۔ تابعی کہتے ہیں عمرو بن سلمہ کہ میں نے یہ جو لوگ تھے جو حلقے لگا کر بیٹھے تھے، ان کو بعد میں دیکھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خارجیوں کے ساتھ مل کر جنگ کرنے والوں میں یہی لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں۔ کیوں سخت بات سوچیے آپ، سننے کو کیسے لگتا ہے؟ جہنم کے کتے ان کو کہا، اور کہا کہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کے پار تیر نکل جاتا ہے۔ تم ان کی نمازوں کو دیکھ کے اپنی نمازوں کو اور ان کی عبادات کو دیکھ کے اپنی عبادات کو کم سمجھو گے، لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے۔ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا بذلک الا الخیر، اے ابو عبد الرحمن ہماری نیت تو خیر ہی کی تھی، لیکن خیر کی نیت کرنا انسان کو بعض اوقات اگر اس کا طریقہ صحیح نہیں ہو تو وہ خیر کی نیت بعض اوقات انسان کو خرافات میں مبتلا کرتی ہے۔ اولیاء کی تعظیم ضروری ہے، لیکن بعض اوقات اولیاء کی تعظیم اگر حدود کو پار کر جائے تو شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اعمال کا شوق اچھی چیز ہے، عبادات کا شوق اچھی چیز ہے، لیکن یہ شوق اگر سنت سے آزاد ہو جائے اور اس میں غلو آ جائے بدعات کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام اقوال و افعال میں اس بات کو مد نظر رکھے کہ اس بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، قرآن و سنت کا پابند ہو جائے اور کوئی ایسا عمل نہ کرے جس کے لیے قرآن و سنت سے اس کو دلیل نہیں ملتی ہے۔ تو یہ بنیادی بات تھی جو اس سلسلے میں یاد رکھنے کی، اور بھی اسباب اس میں ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ شیطان اپنی کوشش کیسے کرتا ہے، شیطان کا طریقہ برائیوں کو مزین کرنے کا ہے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ شیطان نے کہا، ابلیس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ نبھا رہا ہے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں میں ان کو، کن کو؟ آدم علیہ السلام کی اولاد انسانوں کو، اُزَيِّنَنَّ لَهُمْ مزین کر کے بتاؤں گا، برائیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کروں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب کے سب کو میں گمراہ کر دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے کچھ تیرے نیک چنے ہوئے بندے ان کو چھوڑ کے، سب کو میں گمراہ کر دوں گا۔ کیسے گمراہ کروں گا؟ مزین بنا کے، خوبصورت بنا کے، برائی کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا۔ آپ بتائیں آدم علیہ السلام کے قصے میں یہی ساری انسانیت کی تاریخ دکھائی دیتی ہے، کیونکہ ان کو ایکسپیرینس نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، تجربہ نہیں تھا، دھوکے کا تجربہ نہیں تھا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اللہ نے کہا دھوکے سے گمراہ، دھوکے سے جو ہے ایک غلط چیز جو اللہ نے منع کی تھی اس کی طرف دھکیل دیا، مس گائڈ کر دیا۔ جس پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا اس نے کیا کہا؟
ارے یہ پیڑ تو ایسا پیڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تم کو منع کیا ہے کہ تم فرشتے کی طرح ہو جاؤ گے یا ہمیشہ کی زندگی تم کو مل جائے گی. ابھی فرشتے کی طرح ہو جائے. فرشتے تو اللہ کی فرمانبرداری عبادت کرتے ہیں, نور والی مخلوق ہے, حاجات ان کے پیچھے نہیں, اس سے اچھا اور کیا ہو. اور عبادت کرتے ہیں, لمبی زندگی ملنا کیا پرابلم ہے. اللہ کی عبادت والے اوصاف مل جائیں اور ابدیت مل جائے, اس سے بڑھ کے کیا خیر ہوگی. کھا لیا, لیکن کیا ہوا اس سے بتایا تھا کیوں, اس سے کیا ہوگا, فرشتوں جیسے بن جاؤ گے, فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشگی ملے گی. لیکن ہوا کیا, لباس جسم کا جو تھا وہ اتر گیا, لباس جسم کا اتر گیا. شیطان کا یہی کام ہے. اب بتائیے برائی کو برائی کر کے پیش کرے گا تو کون اس پر چلے گا. دھوکہ تو تبھی آدمی کھائے گا, دھوکہ تو تبھی آدمی کھائے گا جب ایک برائی بھلائی بنا کے پیش کی جائے. خریداری میں آدمی کتنا پھنس جاتا ہے, خوبصورت بنا کی چیزیں پیش کرتا ہے بیچنے والا, لینے والا بیچارہ دیکھتا ہے باہر سے لے لیا. موبائل کو بیچ رہا ہے, خریدا, گھر پہ آ کے لگا رکھا ہے, فون ہی نہیں لگ رہا, کیوں, اندر سے پورا خالی. پھل بیچ رہا ہے اور اوکے کا اسٹیکر بھی اس کے اوپر ہے, لیکن جیسے وہ اسٹیکر ہٹا سوراخ اتر گیا. سوراخ بھی آئی نہیں, اس کے نیچے چھپا بیٹھا تھا, پورا پھل دیکھا کہیں بھی سوراخ نہیں, کتنا اچھا دکھائی دے رہا, لال رنگ کا سیب دیکھا, جیسا کھولا تو سوراخ دکھائی دیا. اب کیا کر سکتے, اب خرید جا کے کچھ نہیں ہو سکتا. دھوکہ خوبصورت بنا کے پیش کرنا ہے, شیطان کا کام ہی ہے. میں نہیں کہہ سارے پھل والے بیچارے ایسے ہوتے, کوئی بیٹھا ہو بولے گا ہمارا نام دے. دھوکہ دینے کے لیے, گمراہ کرنے کے لیے شیطان کا حربہ یہی ہے. اس نے کہا ہے قرآن میں اللہ نے ذکر کیا تاکہ امت پڑھتی رہے, لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, زمین میں ان کو میں برائیوں کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا, مزین بنا کے پیش کروں گا. اب ہم یہ کہیں گے برا کیا ہے اس میں, ہو سکتا ہے برا ہو, اچھا دکھائی دے رہا ہو. ہمارے دل کی طرف ہم نہ دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وحی اور تعلیمات کی طرف ہم دیکھیں کہ اس میں صحیح نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے. اگر ہم یہ کہنے لگے ہم کو تو اچھا دکھائی دے رہا ہے, تو اچھا ہی تو دکھائی دے گا. جو بھی برائی میں مبتلا ہوتا ہے دین سمجھ کر, اس کو برائی سمجھ کے تھوڑی مبتلا ہوتا ہے, اس کو تو دین ہی سمجھ کر مبتلا ہوتا ہے. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آؤ کیا تمہیں بتلائیں, قل اے نبی آپ کہیے, هل ننبئكم کیا ہم تم کو بتائیں, کیا ہم تم کو بتلائیں, بالاخسرین اعمالا, اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے. بے عملی نہیں, اعمال کے اعتبار سے, عمل کرنے کے اعتبار سے. بالاخسرین اعمالا, اعمال کر کے گھاٹے میں کون ہے, اور سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے عمل کے اعتبار سے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا, جن کی کوششیں دنیا میں رائیگاں چلی گئی, ضل رائیگاں چلی گئی, برباد ہو گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور وہ اسی گمان میں پڑے رہے کہ ہم کوئی بہت بھلا کام کر رہے ہیں. کوششیں برباد کیوں ہو گئی, شرک و بدعت کی وجہ سے. شروع میں نے بتلایا تھا کہ عمل برباد کیوں ہوتا ہے, لئن اشرکت لیحبطن عملک. عمل برباد کیوں ہوتا ہے, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, غیر مقبول. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, ان کی کوششیں رائیگاں چلی گئی اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ کوئی نیک کام کر رہے ہیں. انسان نیک کام سمجھتا رہتا ہے, بعض اوقات وہ کام برا ہوتا ہے. اب کیسے فیصلہ کریں گے اچھا کیا برا کیا, فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا. وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا, لوگ ایک ہی دین پر تھے پھر اختلاف میں پڑ گئے. اب کیا کریں, دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا. کہ اللہ, لوگ ایک ہی دین پر تھے پھر وہ اختلاف میں پڑ گئے, تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں پر کتاب نازل کی حق کے ساتھ, تاکہ ان کے اختلاف کا فیصلہ وہ کریں اس کتاب کی بنیاد پر, اس وحی کی بنیاد پر جو اللہ کی طرف سے آئی. اس لیے اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہم کو بھی تو شیطان وہی نہیں کر رہا جو نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اچھا سمجھ رہے ہیں اور برا ہو. میزان کیا ہے, ترازو کیا ہے, میزان وہی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا, ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی. امام الحاکم نے اور امام مالک نے موطا میں اس کو ذکر کیا, دوسرے محدثین نے. دو چیزیں اپنے بعد چھوڑے جا رہا ہوں, ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کیا ہے وہ دو چیزیں, اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ, میری سنت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اگر آدمی احادیث کا مطالعہ کرتا رہے اور علماء کی رہبری میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرے, صحیح فہم کے ساتھ اس کو سمجھے, کتاب و سنت کو سلف کے فہم سے سمجھے, تو ایسا آدمی گمراہی سے بچے گا. ضمن یہ بات ضروری میں محسوس کرتا ہوں کہ بتا دوں, یہاں یہ بات دیکھیں کہ وہ لوگ جو ذکر کر رہے تھے مسجد میں ان کو نیکی دکھائی دے رہی تھی, لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا کہ یہ گمراہی ہے, یہ گمراہی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک انسان اگر صحابہ سے آزاد ہو کر, صحابہ کے سلف کے فہم سے آزاد ہو کر بعض اوقات قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کر کے بھی گمراہ ہو سکتا ہے, اس کو یاد رکھیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی یہ دیکھے کہ یہ عمل اگر اس حدیث سے, اس آیت سے مجھ کو لگتا ہے کہ یہ عمل اچھا ہے, یہ دیکھیں صحابہ نے بھی تو اس کو کیا کہ نہیں, اس لیے کہ ہم سے زیادہ قرآن کے سمجھنے والے وہ تھے. وہی کے نزول کے دوران موجود رہنے والے لوگ, ان کو وحی نہیں سمجھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے والے, آپ کے پیچھے نمازوں میں سلام پھیرنے والے, آپ سے مصافحہ کرنے والے, آپ کے گھر میں آنے جانے والے, آپ کے ساتھ سفر حضر میں رہنے والے, آپ کو دیکھ کے مسکرانے والے, جن کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے, آخری وقت میں بھی خوش تھے, پردہ ہٹا کے دیکھا اور خوش تھے ایک دم, اس کے بعد کبھی باہر نہیں نکلے گھر سے.
آخری حالت میں مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور خوش خوش دنیا سے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے اعتماد ہٹایا جائے یا ان کو چھوڑ کے ہم قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ خود گمراہی کا ایک دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم کو صحیح فہم کے ساتھ بھی کتاب و سنت پر عمل کرنے کی اور اس کی دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔